नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रम व मोहतशम सामईन व नाज़रीन, नाज़रात व नाज़रीन, सामईन व सामियात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब को माह रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ रब्बे कायनात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस माह मुबारक को बाबरकत बनाए और इसके सदक़े हुज़ूर की उम्मत पर आने वाली और इंसानियत को डैमेज करने वाली ये बीमारी, ये वबा जो कोरोना वायरस की सूरत में है, अल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक की बरकतों से इसका ख़ात्मा फ़रमाए और इसको आसमानों पर उठा ले। इस मुबारकबादी के बाद आज हम माह रमज़ान मुबारक के इस पाक महीने में अपनी गुफ्तगू की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका आज हम पहला मौजू जिससे हम आज की बिगनिंग कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं, वो रोज़ा और अदब व मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम किसी भी अमल का आगाज़ हुज़ूर की मोहब्बत और आका के अदब के बग़ैर न किसी के सामने करना चाहते हैं, न किसी को सुनाना चाहते हैं। क्यों कि इल्म और अमल की बुनियाद, उसकी रूट, उसकी जड़ और उसकी बिगनिंग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, ये सूरतुल बक़रा दूसरा सिपारा, उसकी आयत नंबर 183, वर्स नंबर 183 कुरान मजीद से मैंने तिलावत की। अल्लाह ने फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तक़वा का नूर तुम्हारी ज़िंदगी का ज़ेवर बन सके। मुकर्रम सामईन, मैं लफ्ज़ रमज़ान की थोड़ी सी वजाहत पहले करूं और फिर इस आयत करीमा की तरफ आते हैं। ये जो लफ्ज़ रमज़ान है, हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरक़ातुल मफ़ाती में इसका माना लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि इसका मस्दर रमज़ा है। रमज़ा से जब ये मुश्तक़ हो तो इसका माना होता है सख्त गर्म ज़मीन, लिहाजा रमज़ा का माना हुआ सख्त गर्मी, तपश, हरारत। अरब के अंदर जब किसी के बतन में, किसी के पेट में रोज़ा रखने की वजह से गर्मी पैदा हो जाती, जैसे आम उर्फ़ आम में लोग कहते हैं कि आपके मैदे में गर्मी हो गई, आपके जिस्म में गर्मी है, तो अरब में ऐसे शख्स को कहते थे रमज़ुस साइम। रोज़ादार को रोज़े रखने की वजह से उसके पेट में गर्मी हो गई, तो रोज़ा की वजह से अंदर एक तपश पैदा होती है, हरारत पैदा होती है, मन के अंदर एक गरमाइश पैदा होती है, और वो हरारत, वो तपश, जिस तरह आप देखें गर्म ज़मीन जब उस पर धूप बरसती है, ज़मीन पर कड़कती धूप उसको मुतासर करती है, तो उस पथरीली ज़मीन पर, गर्म ज़मीन पर जो है वो जड़ी बूटियाँ जलना शुरू हो जाती हैं, बिलाखिर उनका ख़ात्मा हो जाता है। अरब के अंदर खुश्क पहाड़ क्यों हैं? उन खुश्क पहाड़ों पर जड़ी बूटियाँ उसकी तपश और हरारत की वजह से जल के राख हो चुकी। इसलिए जब बंदे की मन पर, उसके नफ्स पर
نفس امارہ کی غلاظتوں کی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں اور انسان کے من پر ایسی جڑی بوٹیاں جنم لیتی ہیں، تو ان جڑی بوٹیوں کے خاتمہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ روزہ من میں ہیٹ پیدا کرتا ہے، حرارت پیدا کرتا ہے، اور اس کی تپش اور حرارت کی وجہ سے جیسے گرم زمین جڑی بوٹیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح روزے کی گرمائش نفس پر لگے ہوئے امارہ کے گناہوں کو خس و خاشاک کی طرح مٹا دیتا ہے۔ روزہ اس اپنی گرمی اور حدت کی وجہ سے گناہوں کی جڑی بوٹیاں، خطاؤں کی جڑی بوٹیاں، سیاہکاریوں کی جڑی بوٹیاں، بدکاریوں کی جڑی بوٹیاں، مکر کی، فریب کی، دھوکے کی، جھوٹ کی، یہ ساری جڑی بوٹیاں انسان زندگی میں غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتا ہے، تو یہ سارے گناہ جو کبیرہ بن چکے تھے زندگی سے، یہ گناہ ہمیشہ کے لیے یہ جو روزہ ہے اور ماہ رمضان شریف اس کی برکات سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا ماہ رمضان مبارک کے شان نزول کے حوالے سے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب یہ مہینہ عطا فرمایا، اس سال جب شدت کی گرمی تھی، چونکہ یہ گرمی میں روزے فرض ہوئے اس لیے بھی اس کو رمضان کہتے ہیں۔ دوستان ذی احتشام، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کتاب الصوم کے اندر موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزہ من میں جو ہیٹ اور تپش پیدا کرتا ہے، اس سے گناہوں کی جڑی بوٹیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے من کو سفید چادر کی طرح بنا دیتا ہے، اور اس کو اس طرح پاک، صاف ستھرا، اجلا، مطہر اور منور کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے جن کے آیا تھا۔ چونکہ اس سے توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے کہ بندے کی رغبت بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف اور اللہ کے قرب کی طرف بڑھتی ہے۔ اس لیے طبیعت کا یہ میلان، طبیعت کا یہ رجحان انسان کے من میں ایک ایسی سوچ اور ایک ایسی فکر کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے کہ انسان توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بالآخر انسان سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ حاضرین، یہ مختصر سا لفظ رمضان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ قرآن مجید کی اگر اس آیت کا مطالعہ کریں تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر کتاب کیے گئے، روزے تم پر لکھ دیے گئے، روزے تم پر فرض کیے گئے، روزے کینکلیوزو ہوئے، کمپسٹیٹ کیے گئے، ان کو تم پر کمپلسری کیا گیا، ان کو لازم کیا گیا۔ یہ کیوں فرض ہوئے؟ اور جب دعوت دی اس عمل روزہ کی تو اللہ نے اہل ایمان کو دعوت دی اور ایمان والوں کو متوجہ کیا۔ حالانکہ وہ ارشاد فرما سکتا تھا یا ایھا الناس، جیسے اس نے اپنی عبادت کے لیے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تو پوری انسانیت کو بھی آواز دے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اہل ایمان کو دعوت دی۔ اس نے خالی مسلمان کہہ کر بھی آواز نہیں دی کہ اے مسلمانوں، نہیں، اے اہل ایمان، اے ایمان والو۔ کیوں؟ ایمان والا کہتے ہی اس کو ہیں جس کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ اس کو فائدہ دیتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ روزے کے پھل اور روزے کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھول اس کے اندر کھلاتا ہے، اس کو پھل نصیب ہوتے ہیں، اس کو چاشنی روزے کی ملتی ہے، اس کو روزے کی لذت نصیب ہوتی ہے، جس کے من میں محبت و عشق مصطفیٰ کا پودا جنم لیتا ہے اور بیج تناور بنتا ہے، اور بالآخر پھر اس پر اعمال صالحہ کے پھل لگتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تصدق سے گناہ مٹا دیتا ہے اور بندے کے درجے دن بدن درجہ بدرجہ اس کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ روزہ کی دعوت ہی اہل محبت اور اہل عشق کو دی گئی ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں حضور کی محبت کا معنی کیسے نکلا؟ ایک حدیث پاک یہ صحیح بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت البخاری لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے کی گئی محبت، اپنی اولاد سے کی گئی محبت، جمیع انسانوں سے، ان سے ریلیٹڈ مال دولت منصب اقتدار جاہ و جلال میل ملاپ، ان سے زندگی سے جس وجہ سے تمہارے تعلق بنتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہرگز تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی جان بھی حضور پر قربان نہ کر دو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان سراسر حضور علیہ السلام پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ لہٰذا روزہ اسی کو بینیفٹ دیتا ہے کہ جو اپنے دل کے اندر آقا کی محبت کو پالتا ہے، حضور کی محبت کو موزن کرتا ہے اور آقا کی محبت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اگر وہ محبت اور وہ ادب، وہ پہچان اور وہ حضور سے عشق اگر سینے میں نہ ہو تو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ اور نصیب اور کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی کھڑے ہونے والے، قیام کرنے والے، راتوں کو جاگ کے اللہ کے حضور پیش ہونے والے، یعنی نماز تراویح اور تہجد کی صورت میں اللہ کے حضور پیش ہونے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں سوائے جگرتے کے، جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ روزے سے روحانیت اور برکات اور اللہ کی رحمتیں اور بخششیں اسی کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو اپنے سینے میں آقا کی محبت کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے جب اس آیت کریمہ کا اللہ نے اختتام فرمایا تو وہ جو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا تھا، موٹو کیا تھا، مقصود کیا تھا، مطلوب کیا تھا، آگے اس مقصد کا ذکر ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت مل سکے، تاکہ حصول تقوی نصیب ہو اور تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے۔ اب تقوی کیا ہے؟ بعض لوگ شاید یہ سمجھیں کہ روزہ رکھ لینے سے بندہ متقی ہو جاتا ہے اور صبح سحری کر لی، شام کو افطاری کر لی تو بندے کو تقوی کی دولت مل جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل سکے۔ اب وہ جو تقوی کی کنڈیشن اور تقوی کی شرائط ہیں ان میں سے شرط اول یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بجا لائے، اور اسی ادب کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ لوگ جو اپنی آوازیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازیں جھکا لیتے ہیں، اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، انہی کے دلوں کو تقوی کا نور عطا کیا جاتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ تقوی ظاہری وجود اور اعضاء کی حرکت کا نام نہیں ہے۔ نماز انسان اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو معنی ہوتا ہے کہ مولا میں نے تیری محبت کے سوا ہر عمل سے ہاتھ اٹھا لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ آپ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو حج بیت اللہ جو صاحب استطاعت پر فرض کیا گیا، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سراسر وہ بھی جسم کی پریکٹس کا نام ہے کہ بندہ کعبے کے گرد طواف کرتا ہے، بندہ حجر اسود کو چومتا ہے اپنے ہونٹوں کے ساتھ، پھر انسان صفا و مروہ پہ دوڑتا ہے،
پھر کہیں جا کر وہ رمی کرتا ہے، کہیں جا کر پھر وہ قربانی کرتا ہے، تو سارے اعضاء کے ذریعے انسان اپنے عمل کو بجا لاتا ہے۔ آپ کوئی عمل لے لیں عبادت کا، اس کا یعنی ظاہر شریعت کے ساتھ، ظاہر اعضاء کے ساتھ تعلق ہے، لیکن تقویٰ کا تعلق نہ ہاتھ پاؤں، نہ آنکھیں، منہ، ناک، کان اعضاء کے ساتھ نہیں ہے، نہ بدن کے ساتھ ہے، بلکہ تقویٰ کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اشارہ دل کی طرف کر کے حضور نے فرمایا کہ تقویٰ دل میں جنم لیتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر آقا کی محبت ہوتی ہے، دل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہوتا ہے۔ زندگی بھر اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، چاہے وہ روزہ کا عمل ہو، چاہے نماز کا عمل ہو، چاہے عمل زکوٰۃ ہو، یا عمل حج بیت اللہ ہو، یا تہجد گزاری کا عمل ہو، یا دیگر زندگی کے اعمال ہوں، اس وقت تک انسان اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عمل اور اس کے علم کی بنیاد حضور کی محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہ ہو۔ جن لوگوں نے ادب کیا اور جن لوگوں نے آقا سے محبت کی، ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ پھر ماہ رمضان کے ایک ایک روزہ میں کئی کئی جگہوں پر ٹریول کر سکتے تھے، اور روحانی طور پر اللہ ان کو درجے اور مقام یہ عطا فرماتا کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں وہ کئی جگہوں پر پائے گئے اور کئی جگہوں پر موجود پائے گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ آتا ہے، آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت رات کو آپ کے والد محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے گھر افطاری فرمائی، میں بڑا خوش بخت ہوں۔ مسجد کے اندر بغداد شریف کی جامع مسجد میں ایک اور شخص آیا، اے شیخ عبد الرزاق مبارک ہو، رات کو آپ کے والد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو میرے گھر افطاری فرمائی۔ اس طرح 40 لوگ باری باری اپنی افطاری کا ذکر کرنے لگے، جبکہ شیخ عبد الرزاق نے فرمایا کہ رات کو تو ابا حضور نے اپنے گھر ہی افطاری فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ روحانی تصرف، روحانی مقامات اور روحانی درجے ماہ رمضان المبارک میں انہی کو عطا کرتا ہے جن کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوتی ہے، نسبت نسبی ہو، نسبت حسبی ہو، نسبت حبی ہو، نسبت زمانی ہو یا نسبت مکانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبتیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستیوں کو عطا فرمائی، اور اس نسبت کے فیوز و برکات سے پھر وہ روزے جیسے عظیم عمل اور ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا کہ روحانی طور پر روحانی تصرف کے ساتھ کئی مقامات اور کئی جگہوں پر نظر آئے۔ آج بھی یہ مراتب، یہ منزلیں، یہ رتبے، یہ درجے اور یہ برکات، یہ بخششیں، یہ عنایات اللہ کی بارگاہ سے جاری ہیں۔ ہمارے اندر ہی کمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آقا کی امت اگر چاہتی ہے کہ ہم سے آزمائشیں ختم کر دی جائیں، ہمارے اندر سے وہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں کہ جس دلدل میں ہم پھنستے جا رہے ہیں، گناہوں کی دلدل سے، جھوٹ کی دلدل سے، فریب کی دلدل سے، مکر کی دلدل سے، تو ہمیں آج اپنی زندگی کے اندر وہی تقویٰ، وہی ادب، وہی محبت، وہی عمل کا جذبہ، وہی علم نافع کے حصول کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ نئی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو ہمیں اس دین مبین کی خدمت پر صرف کرنا ہوگا، اور بے لوث خدمت دین کا یہ فریضہ حضور کی امت کے جوانوں کو اپنے ذمہ لے کر اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ وقت اس وقت کا متقاضی ہے کہ ہم جو ماہ رمضان المبارک کا صدقہ آقا اس مہینے میں کثرت سے سخاوت فرماتے تھے، اور کرونا وبا میں لوگ مبتلا ہیں، اس وقت لوگ ڈیمیج ہو چکے، کاروبار شٹ ڈاؤن ہو چکے، کاروبار ختم ہو چکے، لوگوں کی دکانیں بند ہو چکی، کاروبار سارے کے سارے بند ہو چکے، لوگ گھروں میں متوسط طبقہ کے لوگ، سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، وہ لوگ پریشان حال ہیں۔ ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے باہر نکلنا، ان کے کام آنا،
ان بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنا، اپنے امیر لوگ اپنے مال کے اور اپنی بوریوں کے اور اپنے بینکوں کے دروازے کھولیں اور ان غرباء اور مساکین کے کام آئیں، یہ دین مبین کا 90% حصہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا 90% حصہ مجبوروں، محکوموں، مظلوموں، دکھیوں، بے کسوں، بے نواؤں کی خدمت کرنے کا نام ہے، ان کے کام آنے کا نام ہے۔ آج انسانیت آپ کو پکار رہی ہے، اہل کشمیر آپ کو بلا رہے ہیں، امت کے دکھی، بے کس، بے سہارا لوگ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور دکھیوں کے کام آنے کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک مومن وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر، سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جہاں سے گفتگو چھوڑی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست آقا کی امت کے لیے بالخصوص دعاگو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کی امت کو محفوظ فرمائے، پوری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔